अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बहुत से मामलात पर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है। बिलखुसूस जो उनकी 16 माह की हुकूमत थी उससे मुतालिक बताया कि जो मसाइल थे उनका को हमालिया उनके सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ जो कलीदी निकात रहे उसमें उन्होंने ये कहा कि अब ये सवाल पूछना बिल्कुल बेमानी है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं। बता चुके हैं कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी से मुतालिक कोई अबहाम भी नहीं है। दूसरी जानिब लंदन में आज नवाज़ शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज दफ्तर में आखिरी दिन है, मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। सहाफ़ियों को बहतान, इल्ज़ाम और जो चुगलखोरी है उससे परहेज़ करनी चाहिए। और बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है उसके हतमी जो मराहिल हैं वो तय किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी ये भी है कि नवाज़ शरीफ की जो तिब्बी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये भी बताया गया कि नवंबर 2022 में नवाज़ शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई है, उनके स्टेंट डले हैं और जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अशरफ चौहान उन्होंने भी मुलाकात की है नवाज़ शरीफ साहब से। और सारा ये जो मामला है अब इसमें ये तवक्को की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो उनके हमरा ही होंगे। बहरहाल उनकी सेहत अब इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। नाक़दीन उनके वो बहुत से सवालात उठा रहे हैं। ये भी कहना है कि वो दुबई में मुकीम थे, उस वक्त तो इतनी नोक पलक नहीं की गई कि ये मेडिकल से मुतालिक और उनकी सेहत से मुतालिक। बहरहाल अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रा मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब अच्छी खबर ये है कि GSP प्लस जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए यूरोपीय यूनियन ने उसको तौसीक़ किया है, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। रुपए जो है उसकी कदर आज भी बढ़ती रही है, डॉलर की बेकदरी जारी रही। वर्ल्ड बैंक की सजेशंस भी अपनी जगह हैं, टैक्सेशन से मुतालिक, बिलखुसूस ज़राअत पे टैक्सेशन से मुतालिक, रिटेल पे, परचून पे। तो ये जो सारे मामलात हैं, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। SOEs बहुत बड़ा पाकिस्तान के ख़जाने पे, पाकिस्तान के बजट पे कई दिहाइयों से बोझ बन चुके हैं। ये मौजूदा हुकूमत यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। होगी तो कौन कौन से इदारे हैं और मईशत के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं इनका तसलसल कैसे कायम रहेगा, ये कलीदी सवाल है। इन्हीं मामलात पे हम बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के मायनाज़ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले ज़रा मैं जो ज़बान ज़द आम है सवाल मैं इरशाद साहब से वो जान लूँ। इरशाद साहब, तिब्बी रिपोर्ट आ गई, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई, अब जो कानूनी चाराजोई है उसका आगाज़ भी हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि अब ये सवाल तो बनता ही नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद बाज़ लोग ये सवाल पूछते हैं क्या वाक़तन नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं? ये सवाल बार बार इसीलिए पूछा जा रहा है कि माजी में कई दफ़ा ये ऐलानात हुए, बस मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब नहीं आए। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि मियाँ साहब जिस तरह से गए थे और फिर जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि पहले मियाँ साहब ने एक बात की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए, फिर वो मीटिंग्स दोबारा शुरू हो गई और उसके बाद दोबारा ऐलान हुआ कि जी नहीं मियाँ साहब जाएंगे। उससे भी शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। लेकिन आज जो रिपोर्टें जमा हुई हैं हाई कोर्ट में, उससे लगता है कि अब मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जमा कराने का मतलब ये है कि वो ग्राउंड, ज़मानत की ग्राउंड जो हैं वो बना रहे हैं उनके कानूनी मुशीर कि जी मियाँ साहब अब भी उनकी तबीयत कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, मियाँ साहब अब भी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें कही गई हैं। तो ये ग्राउंड बनाई जा रही है कि मियाँ साहब जब वापस आते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए जेल में रहना और जेल की सोबतें बर्दाश्त करना या अपनी आज़ादी से महरूम होना उनके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। इसलिए अदालतों को गौर करना चाहिए कि मियाँ साहब जब वापस आते हैं तो उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए और उनको पुरसकून माहौल मिलना चाहिए, ताकि दोबारा ना उनके प्लेटलेट्स गिरें, ना उनके दिल ना हमवार हो और ना कोई और उनको दिक्कत हो तिब्बी।
مشکل پیش ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس سے لگتا ہے کہ اب وہ واپسی, ورنہ پچھلے سال 1.5 سال میں تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی طبی رپورٹ جمع کرائی ہو. البتہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب, انہوں نے جو بیان دیا ہے, گفتگو کی ہے, اس سے لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر ممکن ہے کہ ڈاکٹرز, طبی ماہرین یا طبی معالجین جو ہیں وہ میاں صاحب کو سفر سے روک بھی سکتے ہیں. اچھا, وہ ان کی گفتگو سے جو ہمیں لگا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خود بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ ممکن ہمارا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ارشاد صاحب, پروگرام میں لیں گے ان کو کریں گے. تو فاروق سلیم میاں صاحب سے جان صاحب لیتے کی ہیں. واپسی تو بظاہر حتمی لگ رہی ہے. اب قطر وہ جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, پھر یو اے ابو ظہبی جائیں گے. وہاں سے وہ کیا فیڈ بیک لیتے ہیں, کیا ان کو فیڈ بیک ملتا ہے, جی, جو جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس مقصد میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی جواز نہیں رہے گا کسی بدگمانی کا یا کسی شبے کا کہ پھر میاں صاحب کا آنا ضروری ہوگا. تو میرا خیال ہے فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت اکانومی کی جو صورت حال ہے. فاروق صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ روپیہ واقعی مستحکم ہو رہا ہے, ڈالر واقعی گر رہا ہے, اور جو ایک جعلی اور مصنوعی انداز میں ڈالر نے بڑھنا شروع کیا تھا اور مارکیٹ میں ایک پیدا کی گئی تھی فضا جس کی وجہ سے روپیہ مسلسل گر رہا تھا, اب اس فضا کا, اس بے یقینی کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ تعالی مارکیٹ کو مستحکم دیکھیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2 چیزوں میں تفریق کرنا ضروری ہے. ایک ہے انتظامی اقدامات اور دوسری ہے پالیسی. دیکھیے, انتظامی اقدامات کے نتیجے میں جو کرنسی سمگلرز کے خلاف اقدامات کیے گئے, جو ایکسچینج کمپنیز کے خلاف اقدامات کیے گئے, ان کے مثبت نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں. 4 سے 5% روپیہ جو ہے اس کی قدر میں ڈالر کے سامنے مضبوطی آئی ہے, وہ تکڑا ہوا ہے. لیکن یہ صرف انتظامی اقدامات. ابھی تک جو پالیسی کا ایشو ہے, وہ جو بنیادی وجہ ہے روپے کے گرنے کی, وہ یہ تھی کہ ہم 70 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے تھے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر سے نہیں بڑھ رہی تھی. تو جب ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک جو آپ نے کہا کہ روپے کا جو رجحان ہے کیا وہ نیچے کی طرف رہے گا یا نہیں رہے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ ہمارا وہ تجارتی خسارہ ہے جس کے نتیجے میں روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. وہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے. جو انتظامی اقدامات کے نتیجے میں ہم نے دیکھا وہ ہمیں نظر آ گیا کہ 16, 17, 18 روپیہ جو ہے ڈالر کے سامنے تکڑا ہوا. وہ انتظامی اقدامات کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اوپن مارکیٹ میں تو کوئی 45 روپے جو ہے نا ڈالر کم ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں. 2 چیزیں فرق کر لیجئے, ایک ہے جو ریٹ کوٹ کیا جا رہا ہے جی, اور ایک ہے کہ کیا آپ کو اس کے اوپر ڈالر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اوپن مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً سمجھے کہ ختم ہو چکی. اوپن مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا, اور ریٹ جو کوٹ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں اور ریٹ لگا لوں کہ میں 1 لاکھ روپے کا 1 تولہ سونا بیچ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی آئے تو پھر وہ سونا اویلیبل نہ ہو, سونا ابھی بھی 2 لاکھ روپے تولہ ہو, تو پھر اس ریٹ کے کوٹیشن کا کوئی خاص فائدہ نہیں. جی صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی ریٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس پہ آپ اور میں یا کوئی اور جو ہے وہ ڈالرز خرید نہیں سکتا. اچھا, ڈالرز کی اس وقت جو کوٹ آ رہا ہے اس میں سیریسلی آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ڈالرز مل نہیں سکتے. جو جیسے میں نے کہا کہ یہ انتظامی اقدامات ہیں, انتظامی اقدامات کے ساتھ 2 بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو ان کی لمٹ ہوتی, اس کا جو مثبت نتائج ہیں, جو اثر ہے, وہ لمٹ ہمیں, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ ہم ہٹ کر رہے ہیں. وہی 4-5% جو روپیہ تکڑا ہوا ہے انتظامی اقدامات کے نتیجے میں, یہ لمٹ ہے. اب اس سے زیادہ شاید اور تکڑا نہ ہو سکے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر اپنا اسحاق ڈار صاحب تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 250 پہ آ سکتا ہے یہ انتظامی اقدامات کی وجہ سے. دیکھیے 8 ارب انسانیت بستی ہے اس دنیا کے اندر,
کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ روپے اور ڈالر کی قدر مستقبل میں کیا ہونے والی. صرف ایک اینٹی ہم کہتے ہیں جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روپے کی ڈالر کی قدر کیا ہوگی یا کسی بھی کرنسی کی قدر کیا ہوگی, اس اینٹی کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ. تو کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ روپے اور ڈالر کی مستقبل کی ویلیو کیا ہونے والی, یہ صرف مارکیٹ جانتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ڈار صاحب آئے تھے ستمبر کی اینڈ میں, تو انہوں نے ان کے آنے کے نتیجے میں بھی روپیہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گیا تھا. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ شاید انتظامی اقدامات کریں گے, لیکن 3 سے 4 مہینے لگے اور جنوری میں پھر ہم نے دوبارہ سے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا. اور وجہ وہی ہے کہ جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے. وہ روپے, وہ ڈالر, وہ امپورٹ 70 بلین کی اور ایکسپورٹ 30 بلین کی. ابھی تک ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ ایکسپورٹ بڑھانے کی کیا پالیسی ہوگی. جب تک وہ پالیسی سامنے نہیں آئے گی تو روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا نظر نہیں آتا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پالیسی نظر نہیں آ رہی. یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ولنگ ہے, قطر بھی ہے, اور بھی ممالک ہیں. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے ایک اپروول بھی دیا ہے, سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار کی ہے. SIFC ایک نیا انٹرفیس ہے, فورم ہے, پاکستان کو ضرورت بھی ہے. تقریباً $23 ارب سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اس مالی سال میں. تو کیا لگتا ہے یہ نگراں حکومت کے دورانیے میں ہی یہ سرمایہ کاری آ جائے گی, اور جو رکاوٹیں ہم نے سرمایہ کار کے لیے بن گئی تھی یا کھڑی ہو گئی تھی وہ دور کر دی ہیں؟ دیکھیے, منصوبہ بندی بڑی طاقتور قسم کی نظر آ رہی ہے. آپ نے SIFC کا ذکر کیا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, اس کی قانون سازی پوری کر دی گئی ہے, اور وہ ایک آپ سمجھیے کہ سہولت کاری کا ادارہ بن گیا ہے. اس کے ساتھ ایک قانون سازی بھی پاس ہو چکی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ. جس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے SIFC کو یہ اختیار, قانونی اختیار مل گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں ان کی خریدار, ان کو بیچ سکتا ہے, ان کی ٹریڈنگ کر سکتا ہے دوسری حکومتوں کے ساتھ. یہ اس کا جو لیگل امپاورمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اور تیسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ایک پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنایا گیا ہے جس میں کوئی 2.6 2.7 ٹریلین روپیز کی ایکوٹی رکھی گئی. تو یہ جو صوبہ ہے یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, جس کو میں کہتا ہوں دس از ریئلی اسٹروک آف جینیس. بہت اچھا بنایا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر جب عمل درآمد شروع ہوگا اور کوئی ایکچوئل پالیسی سامنے آئے گی, اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور ڈالرز پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں. دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. اچھا ڈاکٹر صاحب, IMF ہمیں پہلے کہہ رہا تھا, ورلڈ بینک نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جناب ریئل اسٹیٹ پہ, پرچون پہ اور زراعت پہ ٹیکس لگائیں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو کیا موجودہ حکومت میں یہ اہلیت صلاحیت ہے؟ کیونکہ یہ بہرحال وہ سیاسی اس پر بوجھ کوئی نہیں ہے, اس کی سیاسی ضرورتیں نہیں ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ پر, پرچون پر اور زراعت پر ٹیکس لگا سکے اور ٹیکس کو وصول بھی کر سکے. جی, آپ نے 2 باتیں اٹھائی ہیں. پہلی بات تو حکومت کی قابلیت کے اوپر ہے, اور دوسرا کیا یہ ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ہم انکم ٹیکس کا ذکر کرتے ہیں تو چاہے سورس آپ کا کوئی بھی ہو, اگر آپ کو آمدن آ رہی ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس لگنا چاہیے. چاہے وہ ایگریکلچر سے انکم آ رہی ہو, چاہے وہ انڈسٹری کے سیکٹر سے آ رہی ہو, چاہے وہ ریٹیل سے آ رہی ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے آ رہی ہو, سب انکمز کے اوپر برابر کا ٹیکس لگنا چاہیے. دس از اونلی بٹ فیئر. دنیا بھر میں یہی اصول چلتا ہے. کیا حکومت کے پاس قابلیت ہے؟ دیکھیے, اگر قابلیت ہوتی تو پھر جو ہمارے بجلی کے بل کے اندر ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ ان کو نہ ڈالنا پڑتی, پھر وہ ڈائریکٹ خود سے انکم ٹیکس اکٹھا کر لیتے. اگر حکومت کی یہ قابلیت ہوتی تو پھر وہ پیٹرول کے اندر جو لگ بھگ 100 روپے فی لیٹر کا ٹیکس ہے وہ حکومت کو پیٹرول کے اندر نہ لگانا پڑتا, حکومت کے اپنے ادارے جو FBR والے ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے. تو جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ حکومت کے پاس ٹیکس کلیکشن کرنے کی قابلیت اس وقت نظر نہیں آتی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ گیس کے بلوں میں, بجلی کے بلوں میں
پیٹرول کے اندر اتنا ہیوی ٹیکس لگاتی ہے. اگر ٹیکس اس نے بجلی سے وصول کرنا ہے, بجلی کے بلوں سے وصول کرنا ہے, گیس کے بلوں سے وصول کرنا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ FBR کا ادارہ جو اس کو بند کر دے. نہیں, لیکن یہ ایک تو ہے ول, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ول نظر آتی ہے نگران حکومت میں. قابلیت تو ایک ایسی ٹرم ہے کیونکہ اگر FBR اپنے پرانی ڈگر پر چل رہا ہو, باقی صوبے جو ہیں وہ تیار ہی نہ ہوں, تو ظاہر بات ہے پھر قابلیت تو رہ جاتی ہے. کوئی ول ہے کہ یہ صوبوں کو آمادہ کر لیں, کیونکہ زرعی ٹیکس کا تعلق تو صوبوں سے ہے, اور FBR کی کارکردگی بہتر بنا سکیں؟ دیکھیے, کوئی بھی ہدف اچیو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے. ایک کا آپ نے ذکر کیا جو ول ہے, اور دوسری کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا قابلیت. جی, ول نظر تو آ رہی ہے کہ ول ہے. جی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ول کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا ہدف جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. جب تک ول اور قابلیت دونوں مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک قابلیت اچیو نہیں ہو. جی. اچھا, یہ جو 50,000 روپے یعنی 6 لاکھ روپے سالانہ سے کم والوں پر بھی وہ ٹیکس امپوز کرنا چاہتے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں, یہ قابل عمل ہے اس ملک میں؟ 50,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ اور 50,000 روپے کمانے والا تو اپنے بچوں کی تعلیم, صحت کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا. جی, میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو معیشت دان حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ورلڈ بینک کو سمجھائیں کہ خدا کا خوف کرو. 50,000 روپے کا مطلب کوئی $170 بھی نہیں بنتا تھا مہینے کی بنیاد کے اوپر. $170 آمدن کمانے والے کے اوپر آپ ٹیکس کس طرح لگا سکتے ہیں؟ یہ بالکل اسکیم اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. 50,000 روپے آج کل پاکستان میں کما رہا ہے بجلی کا بل دینے کے بعد, اور آپ دیکھیں جس مہنگائی کا سامنا کرنے کے بعد کوئی پیسہ بچتا نہیں ہے باقی کسی کے پاس. اگر بچتا نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکس کس طرح لگائیں گے؟ دوسرا ایشو میں جو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا اصل معاشی پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات ہیں, وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پچھلے 12 سالوں میں, آج سے 12 سال کا پرانا بجٹ نکال کے دیکھیں تو اس میں ٹیکس کا جو ہدف تھا وہ 1,500 ارب کا تھا, اور جو ابھی بجٹ ہمارے سامنے آیا اس میں 9,500 ارب کا ہے. تو ٹیکس تو بہت تیزی سے بڑا ہے. آپ سوچئے 12 سالوں میں 1,500 ارب سے وہ پہنچ گیا 9,500 ارب پہ. پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات کے ساتھ ہے. آج سے 12 سال پہلے حکومتی اخراجات 2,500 ارب کے تھے, اور اب ہمیں حکومت نے بتایا کہ حکومتی اخراجات 14,500 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. تو معاملہ ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے, معاملہ حکومتی اخراجات کا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان میں سے اکثریت خسارے میں چل رہی ہے. ابھی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی PIA کی نجکاری کی, اسٹیل مل کی نجکاری کی. موجودہ حکومت کیا یہ گراؤنڈ ہموار کر سکتی ہے اس کی نجکاری کی طرف؟ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ان کے پاس قانونی آئینی اختیار بھی آ چکا ہے, اور سیاسی حکومتوں کو ہم نے دیکھا وہ کسی بھی جماعت کی ہوں وہ اس معاملے میں ہمیشہ اطراعاتی ہی رہی ہیں, وہ نہیں ان کو بیچ سکیں. تو اب کیا یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی 2-4 اداروں کی جو بڑے خسارے میں؟ دیکھیے, اس وقت ہمارے بجٹ کا جو حال ہے, ہماری معیشت کا جو حال ہے, جب تک حکومت اپنے اخراجات کم از کم 3,000 ارب سے اس میں کٹوتی نہیں کرتی, جب تک حکومت یہ جو 1,800 ارب سے 2,000 ارب کا سالانہ نقصان کرتی ہے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں, اس میں کمی نہیں آتی تو معاملہ بنتا نظر نہیں آتا. یہ دونوں کام حکومت کو کرنے پڑیں گے. اب آپ کا سوال ہے کہ کیا حکومت ہموار کر سکتی ہے سطح, تو ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن ذہن میں رکھیے کہ بہت مشکل کام ہے, لمبا کام ہے, اور ابھی تک جو بجٹ اس سال کا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کی طرف سے کوئی پروسیڈ جو ہیں وہ دکھائی نہیں گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ اس نظر سے بنایا گیا تھا کہ اس 12 مہینوں کے اندر, مالی سال کے اندر کسی قسم کی کوئی پرائیویٹائزیشن ہونے والی نہیں ہے. اب نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت سارے جو اینٹیٹیز ہیں, بہت سارے ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں لکھ دیا ہے. لکھنا ایک کام ہے,
آگے سے پھر فائنینشیل ایڈوائزر اکٹھے کرنا اور پھر کوئی اس کا بائر ڈھونڈنا. خاص طور پہ جو ہمارے بجلی کے شعبے کے اندر ادارے ہیں جس کو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی یا ڈسکوس کہتے ہیں, جو لگ بھگ 500-600 ارب روپے سالانہ کا نقصان کرتے ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. دیکھیے جو نقصان کر رہے ہیں ادارے, ان کے لیے کوئی بائر ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. آپ کے وقت کا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا. سینیٹر صاحب, ہم ذرا آئیں گے سیاسی معاملات پہ بھی, لیکن جو انتہائی اہم معاملہ ہے, آپ شیر افضل مروت صاحب سے آپ کی تلخ کلامی ہوئی, پھر اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ آپ بلیک بیلٹ بھی ہیں, پھر آپ کی جماعت کے لوگوں کے بقول کہ آپ نے ان کو پھینٹی بھی لگا دی, اور پھر آپ ایف آئی آر بھی کٹوا دی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ بس کافی ہو گیا تھا, صلح صفائی ہو جانی چاہیے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کبھی جو ہے پبلک ڈومین میں بھی آئے, اور میں نے جاوید چودھری صاحب کو بھی اس وقت اور اسے بات کی تھی, اور انہوں نے بھی یہی مجھے کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ بات پبلک ڈومین میں نہ آئے, مگر یہ انہوں نے خود جا کے صحافیوں کو بتایا, ٹویٹ کی. تو پھر ظاہر ہے پھر میں نے اس کے حساب سے پھر معاملے کو لے کے چلا ہوں, جیسے یہ چل رہے تھے پھر ویسے ہی مجھے بھی اس کا کرنا پڑا ہے معاملہ. اور جہاں تک رہے گی کہ اس کی مار دھاڑ کی بات, تو وہ میرے پارٹی کے لوگ نہیں, آپ وہاں پہ جو لوگ صحافی موجود تھے آپ ان کی جو ہے وہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا تھا معاملہ. صحیح ہے. تو اب آپ نے بقول آپ کے کہ آپ نے ان کو جواب دے دیا وہیں پہ, پھر ایف آئی آر کروا دی, اور آپ نے کہا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا. تو اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اسی میں نے وہ فیک ڈاکیومنٹ انہوں نے بنا کے, اس لیے بھی مجھے غصہ زیادہ تھا, وہ فیک ایک ڈاکیومنٹ بنا کے میرے لیٹر ہیڈ بھی میرا نہیں ہے, وہ لیٹر ہیڈ پہ میں اپنے آفیشیل ایڈریس لکھوں گا, گھر کا ایڈریس تو نہیں لکھوں گا. فیک ڈاکیومنٹ انہوں نے بنا کے اس میں لکھ دیا. میں نے جو پرچہ دیا تھا وہ سادے کاغذ پہ دیا تھا, اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ میرے پہ حملہ کیا ہے اور مجھے دھمکیاں دی ہیں, اور یہ دونوں بات درست ہے. صحیح ہے. نہیں, لیکن اس کا مطلب ہے آپ نے ایف آئی آر تو کروائی نا, وہ خیر جو میڈیا پر چلا وہ خیر فیک ڈاکومنٹ ہوگا. اب یہ آپ کی کچھ صلح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہم تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں یقین رکھتے ہیں. اگر اگلا اپنی غلطی کا احساس کرے تو ظاہر ہے پھر میں جو ہوں میں بھی یہ چاہوں گا کہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے. اچھا. اب یہ فرمائیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب کے استقبال کے لیے آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں, کمیٹیاں بن گئی ہیں, لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. تو سندھ کی جو کمیٹی بنی اس میں زبیر صاحب بھی تھے, آپ بھی تھے, اور لوگ بھی تھے. دیکھیں اصل میں پچھلے کوئی سمجھ لیں 4 سال سے 5 سال سے سندھ میں پارٹی جو ہے وہ اس کا کافی برا حال ہے. اچھا. اور ہم نے 2015 میں ہم دوسرے نمبر پہ آئے تھے لوکل باڈیز کے الیکشن میں, اور 2013 کے الیکشن میں بھی ہماری اچھی پرفارمنس تھی کراچی کے حد تک. لیکن اس کے بعد ایک کنٹینیوس ڈکلائن ہے جو پچھلے 4 سال میں تھا, اور ظاہر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ پھر کبھی آپ کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا. لیکن اس میں ظاہر ہے وہاں پہ جو لوگ کرتا دھرتا تھے ان کا فیلئر تھا, ان کی ایڈمنسٹریشن کا, ان کی پالیٹکس کا فیلئر تھا, جس کی وجہ سے پارٹی میں بہت زیادہ ڈویژنز آ گئیں, اور اس کی وجہ سے پرفارمنس جو ہے وہ اور خراب ہو گئی. اس لیے وی نیڈیڈ ٹو برنگ سم ون نیو ان, جو کہ آ کے جو ہے وہ ری آرگنائز کر سکے پارٹی کو دوبارہ سے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو کیا گیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سب لوگوں کو ساتھ بھی لے کے چلیں گے, اور پارٹی کو وہاں پہ فعال بھی کریں گے انشاءاللہ. سینیٹر صاحب, بشیر میمن کا کوئی سچ سیاسی قد کاٹ تو نہیں تھا اس سے پہلے, وہ حال ہی میں ایک سیاسی جماعت انہوں نے جوائن کی, تو ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو ان میں ہیں اور شاید نہال ہاشمی صاحب میں نہیں تھیں, شاہ صاحب میں نہیں تھیں, زبیر صاحب میں نہیں تھیں, کہ بشیر میمن صاحب اکٹھے کر لیں گے؟ آپ خود آپ کے والد مشاہد صاحب تو ون مین آرمی سمجھے جاتے تھے, مشاہد اللہ صاحب. جی دیکھیں جو بشیر میمن صاحب ہیں وہ مجھے جتنی میری اپنی ریڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک سچے آدمی ہیں اور بہادر آدمی ہیں.
ہمیں ایسا بندہ چاہیے سندھ میں جو بہادر بھی ہو، ریسورسل بھی ہو اور پارٹی کو فعال کر سکے. تو وہ جو ہے ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو، کرائٹیریاز کو پورا کر رہے تھے. میری اپنی مصروفیات کچھ کراچی سے زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی مجھے ادھر پنجاب کی زیادہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے میری. تو میں ظاہر ہے میرے لیے مشکل تھا وہاں پہ اتنا کام کرنا. یہ تمام باتیں پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں معلوم ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا. اور ظاہر ہے پارٹی میں ڈویژنز بہت ہیں سندھ میں. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ان ڈویژنز کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا تھا معاملہ. تو اس لیے ان کو لا کے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ اچھا استقبالیہ ہو جائے، اور اگر اچھا ہو گیا تو پھر مزید آگے جو ہے وہ اہم جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ دی جا سکتی ہے. نہیں، یہ ڈویژن جو ہے یہ اندرون سندھ اور کراچی کی پارٹی کے درمیان ہے، یا کراچی میں جو لوگ متحرک اور فعال ہیں ان کے اندر ڈویژن ہے، لڑائی ہے، آپس کے اختلافات ہیں؟ یہ ان کے درمیان بھی ہے، انٹیریئر سندھ اور کراچی، اور پھر کراچی کے اندر بھی ہے. اچھا. اور کراچی کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ انٹیریئر سندھ اور ادھر تو وہ بھی ہے معاملہ. تو یہی تو میں اتنے زیادہ گروپنگ بن گئی تھی. اور فیلئر آف لیڈرشپ جو سندھ کی جو ہماری لیڈرشپ تھی تو کمپلیٹ فیلئر تھا. اچھا. جس کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ہمیں جو ہے پھر یہ پنجاب میں بھی ڈویژن ہے، پنجاب میں بھی ڈویژن ہے سینیٹر صاحب. پنجاب میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کس حلقے میں جا رہے ہیں. ہلکا ٹو ہلکا ویری کرتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. ہم رائے ونڈ کے حلقے میں اگر آ جاتے ہیں تو رائے ونڈ کے حلقے کے اندر دیکھیں لاہور میں جو ہے وہ ایز سچ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان سیٹوں کی، لیکن لاہور میں میرا نہیں خیال کہ ایز سچ اتنا کوئی پرابلم ہے. نہیں دیکھیں پرابلم تو ہے. آپ دیکھیں جو سیف الملوک کھوکھر صاحب ہیں ان کو شاید ہاتھ نہیں پکڑا رہے جو پرانے لوگ ہیں، یا صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، وہ جس ایونٹ کو رکھتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو پرانے لوگ ہیں. تو یہ ڈویژن اسی طرح ہم کے پی میں دیکھیں تو وہ امیر مقام صاحب کا ایک اپنا سلسلہ ہے، جو جھگڑا صاحب ہیں وہ اور گروپ ہے. یہ پورے ملک میں دیکھیں تو آپ کی جماعت میں ایک ڈویژن نظر آتی ہے. اب یہ ڈویژن ختم کیسے ہوگی؟ کیا میاں صاحب واپس آئیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی یا یہ اور بڑھے گی؟ دیکھیں یہ جو ڈویژن اس طرح کی جس طرح کی آپ بات بتا رہے ہیں، یہ ڈویژن ہماری ہمیشہ سے ہی ہے. یہ کوئی اب کی نہیں ہے. یہ پہلے بھی گروپ رہے ہیں، پہلے بھی، کیونکہ کنٹراسٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. لوگ ایک ہی چیز کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی سیٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. ناروال میں مثال کے طور پہ، میں ناروال کر رہا ہوں بھی کوآرڈینیٹ، ادھر وہاں پہ کوئی ڈویژن نہیں ہے. وہاں پہ بالکل پارٹی کی تنظیم بھی فعال ہے اور تمام جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایس بھی جو ہے وہ الائنڈ ہے. تو اس طرح اور بھی جگہیں ہیں، لیکن ایشوز بھی ہیں. یہ بالکل آپ اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر تمام مسلم لیگ نون کے لوگ، ورکرز، سپورٹر، ووٹر سارے متحد ہیں. اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ کے پاکستان کو جو ہے وہ جو مشکلات ہیں ادھر سے نکالیں گے. اچھا عفنان صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ مثلا راولپنڈی ڈویژن سعد رفیق صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب کر رہے ہیں، فیصل آباد میں کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، ڈی جی خان میں کچھ اور؟ اس کا مطلب ہے جو وہاں کی مقامی قیادت ہے، ایم این ایز، سابقہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، منسٹر رہے ہیں، یہ ان پر عدم اعتماد ہے کہ آپ کو لاہور سے لوگ جو ہیں وہ بھیجنے پڑ رہے ہیں ان ڈویژنز میں یا ان اضلاع میں کہ وہاں جا کے وہ فعال کریں، کارکنوں سے رابطہ کریں اور استقبال کا اہتمام کریں؟ نہیں، وہ یہ اس طرح اس کا ہماری پارٹی کے اندر پروسیس یہ ہے کہ جو جس ڈویژن یا جس ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے وہ اپنا خود کوآرڈینیٹ نہیں، اپنا تو وہ کام کرے گا مگر اس کی ڈسٹرکٹ میں کوئی اور آ کے اس کا آڈٹ کرے گا. جو کوآرڈینیشن ہے وہ بیسکلی آڈٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بندے اکٹھے کر لیے ہیں، آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر لیا ہے، آپ نے مینجمنٹ جو کرنی ہے ٹریفک کی وہ سارا کچھ وہ بیسکلی جس طرح مثال کے طور پہ سعود مجید صاحب جو ہیں وہ باولپور کے، وہ اپنا باولپور کا کام بھی کر رہے ہیں مگر وہ لاہور کا بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ خواجہ صاحب ساتھ جو ہے وہ اپنا لاہور کا بھی کر رہے ہیں اور پنڈی کو بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح چلتا ہے معاملہ. یعنی کہ آپ اپنے حلقے کے اندر کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے، آپ نے کسی اور کے حلقے میں جا کے کوآرڈینیشن کرنی ہے، مگر اپنے حلقے کا کام بھی آپ نے کرنا ہے. جی. یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، میاں صاحب سے ملاقات بھی کر رہا ہے، وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. ان کو کیا شکایت ہے میاں صاحب سے یا پارٹی سے جس کی وجہ سے وہ نئی پارٹی کی سوچ رکھتے ہیں؟ مفتاح صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نواز کھوکھر صاحب کے صاحبزادے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں
شاہد صاحب جو ہے خود اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو بہتر ہے کہ ان کے کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہیں. میں اب اس کے اوپر ظاہر اسپیکولیشن کیا ہی کر سکتا ہوں. میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ پارٹی میں رہیں گے اور اتنا پرانا تعلق ہے پارٹی کے ساتھ ان کا, اور جو ہے وہ اس کو نبھائیں گے. صحیح ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا, میاں صاحب سے طویل ملاقات کے بعد آ کر کہا کہ میاں صاحب نے کبھی بھی مزاحمتی سیاست نہیں کی, وہ مفاہمت کی سیاست کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی احتساب کی, مزاحمت کی, اس سے آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے یا مسلم لیگ پیچھے ہٹ گیا. اب شہباز شریف صاحب کا مفاہمت کا بیانیہ چلے گا, یہی بیانیہ ہوگا پارٹی کا؟ دیکھیں جو پارٹی کا جو بیانیہ ہے نا, اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ ہوگی انشاءاللہ 21 اکتوبر کو وہ آؤٹ لائن کرے گی. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں ان میں پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ جو اکنامک ڈکلائن ہے پاکستان کا پچھلے 4 سال میں, بالخصوص 5 سال میں, اس کو جو ہے ریورس کرنا ہے. اور جو عام آدمی کے مسائل ہیں, غربت کے, بے روزگاری کے, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, بڑے پروجیکٹ سی پیک جیسے, ان کو ریوائیو کرنا ہے. ان کے اوپر ہمارا پرائرٹی نمبر 1 ہماری یہ ہوگی. لیکن نظام کی اصلاح کرنا جی, اور جو ہے وہ جو پرانی غلطیاں ان کو نہ دہرانا, وہ بھی پرائرٹی لسٹ میں ہے ہماری. صحیح ہے. اچھا, ابھی یہ مصالحت کی بات بھی ہو رہی تھی, مزاحمت کی بات بھی ہو رہی تھی. ووٹ کو عزت دو بہت بڑی ایک پرچار تھی, اس کو بڑی مزاحمت کہا گیا. مجھے کیوں نکالا, اسی کے ساتھ جڑتی ایک کڑی ہے. نون لیگ بیسکلی اگر نظریہ دیکھیں ہم جماعت کا, یا اس کا رخ دیکھیں یا سمت دیکھیں, وہ دائیں ہیں بائیں ہیں, نظریہ ہے کیا, یا وقت کے ساتھ نظریہ بدل جاتا ہے, کوئی نیا روپ دھار لیا جاتا ہے, بیسکلی ہے کیا؟ مطلب نون لیگ کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کہ رائٹ کی جماعت ہے لیفٹ کی جماعت؟ دیکھیں نون لیگ تو ہمیشہ سے رائٹ کی جماعت ہی رہی ہے. ہم سینٹر رائٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں, کہ ہم مطلب بہت رائٹ پہ نہیں ہے لیکن سینٹر رائٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی ایک کنزرویٹو مسلم ہیں, اور ان کے کنزرویٹو آئیڈیالوجی ہے, اور اسی کی ریفلیکشن پارٹی کے اندر بھی آتی ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو سیاست ہے اس کے اندر ہر وقت آپ آفینس نہیں کرتے. سیاست میں بعض اوقات آپ کو ڈیفینس کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ نیوٹرل بھی رہتے ہیں, اور بعض اوقات آپ کو آفینس پہ جانا پڑتا ہے. وہ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت کے حساب سے. اس کو آپ جو ہے وہ جو آبجیکٹیو ہے اس سے الائن نہیں کرنا. آبجیکٹیو آپ نے ظاہر ہے اچیو کرنا ہوتا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو گئی, عوام کے مسائل ہو گئے, جو بھی ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے بلڈ ہوتا ہے. لیکن ہم ہیں سینٹر رائٹ کی پارٹی. آپ نے کہا کہ پارٹی اب جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ نہیں کرے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یا پارٹی کے اندر کون کون سی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں جس کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ میں نے نظام کی اصلاح کی بات کی تھی, وہ تو خالی ہماری پارٹی کی نہیں, پورے نظام کی بات کر رہا ہوں جو ادھر چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے 75 سال سے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے اندر ظاہر ہے اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ تو مطلب کہ اوور آل دیکھنا پڑے گا نا کہ کس نے کب کب کیا 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 ہے, اس کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے. تو اس لحاظ سے معاملے کو دیکھنا پڑے گا. پارٹی کے اندر بھی دیکھیں, ہم کوئی ظاہر فرشتے تو نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہماری نیت ہمیشہ سے ٹھیک رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, لاسٹ میں ذرا ایک بار پھر بتا دیجئے, آپ نے کہا کہ اگر غلطی کا احساس ہو گیا شیر افضل مروت صاحب کو تو آپ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, یا کوئی آپ کی شرط بھی ہے اس میں؟ دیکھیں میں جو ہے وہ ظاہر ہے مجھے کوئی زیادہ مطلب میں ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر کیا بات کروں, لیکن میں جو ہے وہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس طرح فرکشن رکھوں اور لڑائیاں چلیں. اور ویسے بھی ہم ملک میں پولرائزیشن اتنی ہے تو میں نہیں چاہوں گا, کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہم اگر سیاستدان ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر عوام جو ہے وہ کیا ہی کرے گی. تو اپلیکیشن واپس لے لیں گے آپ اگر وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے اگر وہ ٹھیک طرح اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے میں پھر اسی طرح جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہوگا اسی طرح اچھا بیہیویئر ہوگا تو ہم اچھی طرح رسپونڈ کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں, مروت صاحب بھی سن رہے ہیں, تو ہمارا فورم بالکل حاضر ہے. عفنان صاحب آپ لوگ آئیے, جس طرح یہ بات نکلی تھی پبلک میں اسی طرح صلح بھی پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نواز شریف صاحب کے معالج ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب, بات یہ ہے کہ اب یہ جو رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے, ظاہر ہے قانونی چارہ جوئی جس کی بات کی جا رہی تھی, جو ٹاسک شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے, اس عمل کا بھی آغاز ہو چکا ہے. صحت آبویسلی ایک بہت سیریس کنسرن ہے, لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے لوگوں نے بہت دعائیں کیں جب میاں صاحب سروسز ہاسپٹل میں تھے, اس وقت ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے اور پھر وہ گئے. تو بنیاد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کی ریزن کیا تھی, وہ رول آؤٹ کیسے ہوا. اب اینجیوگرافی کا بھی, اینجیوپلاسٹی کا بتایا گیا کہ نومبر 2022 میں ہوئی ہے. تو آبویسلی ایج فیکٹر, میاں صاحب جس طرح ماضی میں بڑی تندہی کے ساتھ اپنی الیکشن کیمپین کیا کرتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسی انرجی, ویسا ولولہ اب بھی ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سیاست میں ہیں, سرگرم ہونا چاہتے ہیں, پارٹی چلانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں تو میٹر نہیں کرتی نا. پھر تو یا آپ صحت پر توجہ دیں اور یا آپ سیاست پر توجہ دیں. اگر میدان میں آ گئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر انداز جہان ہے تو جہان ہے ارشاد صاحب, نہیں صحت ہے, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے ہم میرا تو مشورہ نہیں دے سکتے, یہ ڈاکٹر صاحب مشورہ دے سکتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اصل میں اب جو اس وقت میاں صاحب کی صحت کی حالت ہے, اس میں کمپلیکیشنز کیا ہیں, اور میاں صاحب اگر سفر کرتے ہیں, یہاں کے الیکشن کیمپین کرتے ہیں, تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا, یا بالکل ہی از لائک اے نارمل پرسن؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب آئے تھے اس وقت ان کی صحت جو تھی اس وقت بہت ہی خراب تھی. اب صحت میں کچھ امپرومنٹ ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ ابھی میاں صاحب کو کیا پرابلم ہے, تو ابھی میاں صاحب کو آن گوئنگ سیریس کورونری کنڈیشن ہے, ہارٹ کی کنڈیشن. اچھا, وہ سب کو پتہ ہے کہ جب ان کا آپریشن ہوا تھا کچھ سال پہلے تو اس میں کمپلیکیشن آ گئی تھی. جب وہ سٹینٹنگ کر رہے تھے, جو آج کل تو سب کو پتہ ہے سٹینٹ ہوتا کیا ہے, جی, تو اس میں ان کی آرٹری رپچر ہو گئی تھی. اٹ واز اے لائف تھریٹننگ سچویشن. اب ہم سیاست میں آ کے جو میڈیکل یا لوگوں کی صحت ہے اس کو انڈرمائن یا اس کو ہم ریڈیکیول تو نہیں کر سکتے. ایک بندہ بیمار ہے تو بیمار ہے. وہ تب سے ان کی وہ پراپر جو دل کا آپریشن تھے وہ نہیں پرفارم ہو سکے تھے اس کمپلیکیشن کی وجہ سے. اچھا, تو وہ کنڈیشن جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہے میڈیسن سے. انڈر لائنگ کارڈیک کنڈیشن جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, اور اس کا اب سرجیکل ٹریٹمنٹ کی. ابھی جب وہ تھے یہاں پہ تو 3-4 دفعہ دوبارہ اسیسمنٹ اور کوشش ہوئی کہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. ایک تو ان کا یہ ایشو ہے. جی, دوسرا ان کا ایشو ہے کہ ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں, اور وہ اینٹی کویگولیشن پہ ہیں. لانگ ٹرم کویگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خون ہے اس کا نارمل ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصے کے بعد اگر کہیں سے کٹ آئے تو وہ رک جاتا ہے, کویگولیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ان کو اینٹی کویگولیشن میڈیسن جو ہے وہ لینی پڑتی ہے, اور وہ اس سے جو ہے ایک یہ سب جو لوگ ان دوائیوں پہ ہیں ان کو اچھی طرح اس چیز کا پتہ ہے, یا میڈیکل کے لوگ جو ہیں ان کو اس کا پتہ ہے. عام آدمی کو اس کی پوری انفارمیشن نہیں ہے. کل رات کو انہوں نے مجھے 11 بجے کال کی اور صبح طے ہوا, اور پھر صبح میں نے 9 بجے کے قریب ان کو ایگزامن کیا. ان کو رائٹ بازو میں پین ہو رہی تھی, اور وہ ایک بڑا ایکیوٹ مسئلہ تھا. اچھا, جس کو صبح کچھ ٹریٹمنٹ کی ہے اور کچھ جو ہے وہ لائنڈ اپ ہے. شاید سنڈے کو یا منڈے کو وہ شاید انجیکشن لگانے ہوں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بات سراسر زیادتی ہوگی. ان کی ایج بھی اور ان کی میڈیکل کنڈیشن جو ہے اس کو لگاتار اٹینشن کی ضرورت رہتی ہے تقریباً ہر روز. اچھا, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ میڈیکل ایکسپرٹ کے طور پر آپ نے ان کو, میاں صاحب کو کیا ایڈوائز کیا کہ آپ کو یہ لمبا سفر کرنا چاہیے اور وہاں جا کے کمپین کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے جب پاکستان آ جائیں گے تو کمپین تو پھر صبح شام رات تک ہوتی ہے, تو آپ نے ایڈوائز کیا کیا ہے کہ اس میں کیا کیا احتیاط کریں, یا ابھی سفر موقوف بھی کر سکتے ہیں یا کمپین نہیں چلا سکتے؟ میں اورتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہوں. میرا تعلق جو ہے وہ بونز اور جوائنٹ سے ہے, جو میری اسپیشلٹی ہے.
उसके हिसाब से जो उनके इश्यूज हैं वो मैं ऑन गोइंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। जो उनकी कार्डियक जो दिल की है कंडीशन और जो उनकी प्लेटलेट्स और ब्लड्स की है उसके दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो गोरे हैं और उनसे भी वो 2-3 साल जब से यहाँ है इलाज करवाते रहे हैं। सही। उनकी कंडीशन जो है वो अगर ये कहें कि वो बिल्कुल फिट हैं और उनको रेकमेंड कर दें कि वो जाएं और जो है पाकिस्तान की जो मौसम होता है या जो ट्रैवल होता है उसमें वो कैंपेन करें, वो उनकी अपनी चॉइस है, पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो किस हद तक रिस्क लेते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ और पॉलिटिक्स जो है उन्होंने अपने हिसाब से कौम में सर्व किया है, उनके चाहने वाले भी बेशुमार हैं। तो डॉक्टर साहब गोरे डॉक्टरों ने क्या मशवरा दिया है, क्या एडवाइस किया है कि मियां साहब को सफ़र करना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए? कुछ अरसा पहले तो उनको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा था कि आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें। अब कुछ दिनों से उनकी सेहत कुछ बेहतर थी, कुछ वो जाना चाह रहे थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं कुछ हद तक रिस्क भी लेने के लिए तैयार हूँ, बट आई हैव टू गो, आई वांट टू सर्व। मैं जो मुल्क के हालात हैं उसमें आई कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल। तो उस पे उनको कॉशियस तरीके से फिर एडवाइस सबने किया कि ठीक है आप दवाइयाँ टाइम पे खाएं और इफ़ यू फेल इनटू एनी सिचुएशन वहाँ पे तो आप फौरी तौर पे वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी जो रेगुलर कंसल्टेशन होती है, मेडिसिन चेंज होती है, तो उस लिहाज से उनको ये जो फ्री लेटर तो नहीं उनको मिला कि आप जाएं, आप बिल्कुल ठीक हैं और आप यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द मेडिकेशन एंड यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट एनी मोर, इस तरह तो नहीं है। पर वो देखें जब पेशेंट जो होते हैं उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, फिर डॉक्टर जो है वो फोर्स तो नहीं करते, एडवाइस करते हैं। तो ही हैज़ सीरियस ऑन गोइंग मेडिकल कंडीशन जो उनकी हैं और वो चलेंगी, उसके लिए दवाई और रेगुलर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन और कंसल्टेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है कि वो स्काइप के ज़रिए या रिमोटली जो है वो असेसमेंट के लिए वो एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके लिए वो एक कंसल्टेशन करते रहेंगे। लेकिन he will be at a disadvantage when he goes out and campaign। सेहत का उनको एक रेगुलर जो है वो चेकअप या उस पर निगाह रखनी होगी। he is like approaching mid-70s। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ चौहान साहब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।